सालाना 4 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन आप करते हैं, कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई आज तक? हर चीज़ मेरी आप ले लें, मुझे जापान के किसी भी शहर में छोड़ दें, शाम को आपको हक हलाल की रोटी में ला के खिला सकता हूँ। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर आपके पास हैं, सबसे ज्यादा मजा किस गाड़ी में आता है? सिर्फ मिडिल पास है और आपको पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं कि आप PhD की ज़्यादा डिग्रियाँ ले रहे हैं और आप कहते हैं मैंने नहीं लेनी, क्या वजह है? आपके पास जो सबसे महंगी गाड़ी है वो कौन सी कंपनी है? पैटेक 3-4 करोड़ की भी होगी, 5 करोड़ की भी होगी। आज हम मिलने आए हैं राना आबिद हुसैन से, जिन्होंने अखबार फरोश की हैसियत से अपना सफ़र शुरू किया और आज उनकी सालाना आमदन 4 अरब रुपए पाकिस्तानी बनती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात देखी और कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया, आइए सदर पाकिस्तान जापान बिजनेस कौंसिल राना आबिद हुसैन से मिलते हैं। राना आबिद हुसैन, सालाना 4 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन आप करते हैं, कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई आज तक? अल्लाह का शुक्र है, सारी ख्वाहिशें ब्लेसिंग है। ख्वाहिश सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी तो लाजमी करूँगा अपनी कौम के लिए। तो ये जो ट्राईसाइकिल वाला है, ये क्या चीज़ है कि पाकिस्तान में ये पहली मुर्दा बनेगी और पूरी दुनिया में जाएगी? ये ट्राईसाइकिल जो है ना, ये जापान को उनकी बहुत ज़रूरत थी। वो चाइना से बनवाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि मेरे मुल्क की खिदमत आप क्यों नहीं हासिल करते? तो उन्होंने कहा ठीक है, जाके उसकी फिजिबिलिटी एक बनाओ, हमें बताओ ये क्या चीज़ है। तो मैं उस पर आके मैंने काम किया, तो अल्लाह का शुक्र है। तो ये है कि यहाँ से कुछ चीज़ें जाएंगी तो वो एक्सपोर्ट होगी, तो ज़ाहिर है हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। तो 27 सालों में आप पहली मरतबा यहाँ पर आके रह रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इससे पहले ख्याल नहीं आया और अब क्यों ख्याल आया? हाँ, इतना अरसा हो गया, तो ये है कि बस मैंने उधर भी मेहनत की है, अभी भी देखें अल्लाह से तंदुरुस्ती रखे और मेहनत तो अभी भी करूँगा। तो चाहता हूँ कि ये नेशन के लिए, कौम के लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर जाऊँ, उसके लिए टाइम भी है, मौका भी है और अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती भी दी है, तो बंदा हर काम कर सकता है। तो जो आप अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि मैं जापानियों से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा लाना चाह रहा हूँ, अगर ये पाकिस्तानी पसंद करें, वो क्या तोहफ़ा है? जी, वो एक बेसिकली डायनमो है, उसके पीछे बैटरी है और एक मोटर है। तो उन्होंने आपको पता है ये लिथियम और हीलियम, अभी इन फ्यूचर इसी की लड़ाई होगी। ये अफ़गानिस्तान से वो निकल रहा है, इसलिए अमेरिका वगैरह उधर बैठे हैं कि ये चीज़ें हम फ्यूचर के लिए अगले 20-40-50 साल का वो सोचते हैं। तो ये तो हमारे बलूचिस्तान के पहाड़ों में भी ये नेमतें बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दी है। तो उससे उन्होंने एक चीज़ डेवलप की है। तो वो एग्जाम्पल आपको ये देता हूँ कि अगर मोटरसाइकिल पे वो लगा दी, इंजन निकाल दिया जाए, ठीक है, पेट्रोल फ्री हो जाएगा। एक दिन में एक मोटरसाइकिल पे आप 300 रुपये का पेट्रोल जाया करते हैं, ठीक है ना, 72-78,000 का। तो उससे गरीब आदमी को फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री हो जाएगी। और ये उस पर आप अगर 100 की स्पीड से 120 की स्पीड से वो जाएगी, ठीक है, मोटर उसको जनरेट करेगी 120। जब वो उसकी रेस छोड़ेंगे तो वो 70-80 पे आएगी, तो वो बैटरी चार्ज होगी इससे। और 15 मिनट की आप देरी से बैटरी चार्ज करके उसको 60 किलोमीटर तक दौड़ा सकते हैं। और जापानियों ने उसको इतना डेवलप किया कि उसको 1 साल की गारंटी तक दे रहे हैं। तो वो अभी किसी जगह उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, इवन के चाइना को भी, क्योंकि चाइना का आजकल अमेरिका की वजह से वो भी एक है ना कि वो पसंद नहीं करते कि अभी आप चाइना के साथ काम करें। तो आपको फिर उन्होंने कहा कि हम ये करना चाहते हैं? वो तो कई काम करना चाहते हैं, कई चीज़ें करना चाहते हैं। तो मसला क्या आ रहा है? मसला कई छोटी छोटी चीज़ें, मसाइल हैं ऐसे कि कोई इधर जैसे पाकिस्तान में अभी पेट्रोल पंप्स भी हैं, लोग इनसे भी पैसा कमा रहे हैं। पेट्रोल का अगर एग्जांपल है 40 रुपये 50 पैसे को तो कहीं जिक्र ही नहीं, उससे अरबों और खरबों रुपया बन जाता है। तो ऐसी माफियाज हैं और उनकी भी वो है कि ये काम ना हो सके। आप 27 साल बाद आपने तय कर लिया कि अब मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करके ही रहूंगा। बिल्कुल। तो आपको नहीं लोग कहते कि आप ये काम ना करें, ये प्रोजेक्ट ना लाएं, इससे हमारा बड़ा नुकसान होता है? कहते तो हैं। आप क्या कहते हैं?
میں کہتا ہوں کہ میں تو پوری اگر 21 کروڑ عوام کی سوچوں تو وہ کہنے والے تو 100-200 ہوں گے. تو جاپان نے اتنی خوفناک جنگ دیکھی, اس کے بعد جاپان اتنا آگے نکل گیا, جی پاکستان کیوں پیچھے ہے؟ سسٹم. دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی ہم وہ گوروں کے اس میں ان چیزوں کو اگر نیا پاکستان آپ نے بنانا ہے تو 15 سے 20 سال لگیں گے. اب آج اگر آپ اپنا ہر چیز نصاب اردو میں کریں گے یونیورسٹی لیول تک تو 15-20 سال میں ایک چیز بنے گی, نیا پاکستان بنے گا. اور جتنے بھی اقوام ہیں آج تک انہوں نے اپنا نصاب, جاپانیوں کو لے لیں, چینیز کو لے لیں, جرمنس کو لے لیں, ہالینڈ کو لے لیں, امریکہ کو لے لیں, کسی کو انہوں نے اپنا نصاب چینج کیا ہے تو انہوں نے ترقی کی ہے. تو پہلا ہمارا نصاب تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, اس کو اردو زبان میں ہونا چاہیے سارا. آف کورس اردو زبان میں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہمیں جنریشن کو چیزوں کو ہمیں اپنے لاء کا نہیں پتہ. ہمارا لاء ہی جو وہ ہے وہ سارا انگریزی میں ہے. پھر بیوروکریٹ 2-4 حرف اوپر نیچے کر کے, صحیح ہے نا, وزیر بیچارہ اس کو کیا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, پتہ تو 4 سال بعد لگتا ہے نا کہ یہ کام ہو گیا. تو اتنے سال آپ نے وہاں پر گزارے, جاپان کے بڑے بڑے بزنس مینوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, تو آپ نے پاکستانی پاسپورٹ کیوں نہ چھوڑا, آپ نے جاپانی پاسپورٹ کیوں نہ لے لیا؟ پاکستان سے میرا جو ہے نا وہ بیسیکلی پیدائشی یہاں سے, اور یہ ہے کہ میرا پہلا اور آخری لو ہی پاکستان ہے. آفر تو انہوں نے کی ہوں گی بار بار, 3-4 دفعہ انہوں نے آفر کی, لیکن نہیں. ایک کسی وہ چھوٹے ہوتے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, ابھی تک یہی سن رہے ہیں کہ حالات ہی خراب ہیں, کون صحیح کرے گا. تو یہ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں وہ تو ضرور کوشش تو کریں گے. تو یہ پاکستانیوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہیروز ہوتے ہیں ان کو یہاں پر اس معاشرے میں عزت نہیں ملتی. ہاں, تو جاپان میں کیا اپنے ہیروز کی بڑی قدر کی جاتی ہے؟ جاپان میں اوبیسلی پولیٹیشین جو ہے نا, میں وزیر خارجہ اگر 2-3 میں خود دیکھتا ہوں اکثر 2-4-5 بوڑھے نہیں کھڑے ہوتے اس کے آگے, صحیح ہے نا. کوئی اولمپئن آ جائے اور یا کوئی اسپورٹس مین آ جائے تو پورا اسٹور جو ہے نا وہ اس میں وہ پتہ لگتا ہے کہ کیا کوئی بندہ کوئی چیز آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پاسپورٹ کی قدر, اس کی ویلیویشن یہ اسپورٹس مینوں سے ہوتی ہے. اور میں دراصل میری کوئی پارٹی نہیں ہے, نہ میں پی ٹی آئی سے ہوں, نہ میں پیپل پارٹی سے ہوں, نہ نون سے ہوں, نہ کاف سے ہوں. میں پاکستانی ہوں, صحیح ہے نا. میری پارٹی, میری جان سب کو اونلی از پاکستان, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں جیسے ابھی خان صاحب ہیں, ان کا بیسیکلی ان کا شعبہ سپورٹس ہے, ٹھیک ہے نا. میں سوری ٹو سے یہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ کسی چیز پہ تنقید, پاکستانی ہر بندہ تنقید, ریڈی والا بھی تنقید پہ لگا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں کوئی سجیشن, یہ ہے کہ جس ایگزامپل ہے کہ موچی کی جگہ نائی کو بٹھایا ہوا, نائی کی جگہ تیلی کو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نمبر 1. نمبر 2, یہ دیکھیں نا اسپورٹس, میں کوئی اسکول کو اسکولنگ نہیں مانتا جس میں اسپورٹس گراؤنڈ نہ ہو. مجھے کو اسپورٹس کی کیا, ان کا تو شعبہ ہے نا وزیر, انہوں نے اپنے شعبے میں کیا امپرومنٹ کی ہیں, کچھ اچھا کام کیا, ہاکی ہماری کہاں. اور میں چاہتا ہوں یہ جیسے اگزامپل ہے کرکٹ کو لے لیں, یہ ویسٹ انڈیز ہوا, آسٹریلیا ہوا, ویوریج اور یہ جو آتے ہیں نا وہ ادھر بھی آتے ہیں دوسرے ملکوں میں, ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے. اس سے کیا ہے, ڈپلومیٹ پاسپورٹ آپ پوری دنیا میں ٹریول کریں جا کے جیسے مرضی, ایک عزت ہے آپ کی. وہ ایک ایگزامپل ہے, ہمارے پاس جہانگیر خان ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے نا, اور بہت ہمارے لیجنڈس ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ وسیم اکرم ہوا, دوسرے اور جتنے بھی سنگرز ہوئے, رات فتح علی ہوا, یہ جب یہ جائیں گے دنیا کے مختلف ممالک میں کس کا نام آئے گا؟ پاکستان کا. ہاں, ایک دن میں مارکیٹ میں تھا, کچھ چیزیں لینی تھی, تو اس نے کہا کہاں سے ہو, میں پاکستان سے. تو راحت فتح علی خان کے اتنے وہ ریکارڈ لے کے آ گیا بندہ, کہتا ہے کہ میں صبح تک اس کو سنوں نا تو مجھے وہ. اور یہ جہانگیر خان کا اکثر جاپان کے مارننگ شو میں ذکر ہوتا ہے. اچھا. ہاں, اور یہ ہے کہ میرا تو خود ذاتی طور پہ بھی ان سے بڑا لگاؤ ہے. تو میری بیٹی نے بھی 110 سالہ ہسٹری توڑی ہے, وہ بھی اس نے اردو میں داخلہ لیا. تو یہ آپ نے اسے کہا؟ میں نے نہیں کہا, اس نے داخلہ لے کے مجھے کہا. 110 سال سے جاپان میں اردو زبان پڑھائی جاتی ہے, اور آج تک کسی پاکستانی بیٹے بیٹی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ اردو میں داخلہ لے سکے.
وہ میرٹ ہائی ہے نا, تو صرف پورے جاپان سے 15 بچے آتے ہیں, پورے جاپان سے 15 بچے, ہر سال 15 بچے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اردو میں. پاکستان میں تو سب کچھ بنتا ہے, یہاں پر سب کچھ ہے, کمی کہاں پر ہے؟ دیکھیں اللہ نے ہمیں جاپان کے اگر دیکھیں نا, ان کے پاس پہاڑ ہے اور ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے چاول نہیں ہے. اچھا. ہاں, پاکستان کے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہیں, فروٹس, ڈرائی فروٹس, ویجیٹیبلس, پہاڑ, 7 بڑے پہاڑ, معدنیات. یہ ایون کہ یہ پنک سالٹ آپ لے لیں جی, ٹھیک ہے نا, ادھر ہماری مارکیٹ میں پنک سالٹ ملتا ہے, پروڈکٹ پاکستان, پیکنگ ان اسرائیل. مطلب ہمارا نمک پیک اسرائیل میں ہوتا ہے اور بکتا پوری دنیا میں. 10 گنا زیادہ ادھر بکتا ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں, سیالکوٹ کی کئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو یہ ڈینٹسٹ اور میڈیکل کی چیزیں ہیں, اکوپمنٹ بہت بہترین بناتے ہیں. وہ جاتی ہیں ہالینڈ, جرمنی, وہاں سے وہ تھوڑا سا اس کی فنیشنگ کر کے اس میں میڈ ان جرمنی, میڈ ان ہالینڈ, اور 5 گنا قیمت پہ وہ جاپان میں بکری ہوتی ہے. رونا آتا ہے, دل دکھتا ہے. دل یہ بھی دکھتا ہے کہ 40 لاکھ بندہ اگر وہ دبئی میں ہے, 60 لاکھ بندہ سعودی عرب میں ہے, جب مرضی وہ آپ کو دھمکی دے دیتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے. ہاں, میرا شعبہ تو آٹو موبائل سے ہے. ایک گاڑی میں 7,500 پرزہ لگتا ہے. 7,500 آپ باسز ڈیولپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے پیچھے 2, 2.5, 3 لاکھ بندے کو نوکری دے سکتے ہیں. کیوں نہیں اپنے وینڈر لگاتے؟ یہ پیسے دیتے ہیں جاپان کو ڈالروں میں ان چیزوں کے. وہ ہماری خالہ کے بیٹے تھوڑی ہیں نا, پیسے لیتے ہیں تو ہمیں پارٹس دیتے ہیں نا, وہ بھی تھائی سے, ٹھیک ہے نا, تھائی سے بنا کے. تو کچھ دیر بعد ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں, 2-4 ملین ہمیں دے کے, تو وہ کہتے ہیں ہاں جی, ہمارے حکمران بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے وہ اتنی امداد لے کے آ گئے. انہوں نے یہی ہاتھ رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دیا آپ کو, کیوں نہیں اس کو اچھی طرح استعمال کر سکتے آپ؟ تو آپ کے سامنے کوئی واقعہ ایسا بھی ہوا کہ جس میں کوئی پاکستان میں ہم نے کچھ کرنا چاہا ہو تو کہیں پر کمیشن آڑے آ گیا ہو, کہیں پر کوئی بات ایسی آڑے آ گئی ہو؟ میرے سامنے ایسا آج تک کوئی کام ایسا نہیں ہوا جس میں یہ کام نہ ہوا ہو جو کرنے کی. ایون کہ میں نے ڈونیٹ کرنے کی بھی وہ کی تھی, وہ جو فائر بریگیڈس ہیں. اچھا. ہاں, ایک سائننگ اتھارٹی میں سنگاپور ملیشیا کو دیتا تھا, ٹھیک ہے نا, 60 میٹر نکلتی تھی. تو یہ ابھی بھی وہ کراچی نے انہوں نے لی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جب تک وہ ایجنٹوں کو ان کے منہ نہیں بھریں گے, صحیح ہے نا, اپنے رشتہ داروں کے, پھر وہاں سے منگائیں گے, ٹھیک ہے نا, $10 لاکھ کی 50 میں منگائیں گے, ٹھیک ہے نا, تو ان میں کمیشن جب بانٹیں گے. یہ سوچ پتہ کیا ہے, وہ انفرادی انڈیویجول سوچ اپنی 2-3-4 بندوں کی, ٹھیک ہے نا, کہ کھا لیں گے ہم, یہ کر لیں گے, ٹھیک ہے نا, باہر پیسے. اگر آپ نیشن کا سوچیں نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ مر کے بھی بندہ زندہ رہتا ہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پاکستان میں لائیں؟ ہاں, فائر بریگیڈ دراصل جاپان ایک ٹائم تک اپنے پاس وہ استعمال نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا بالکل ہر چیز ہے, تو وہ ڈونیٹ کر دیتا ہے. ان کے پاس نہیں, ان کا ایک بجٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, سسٹم ہے, بجٹ ہوتا ہے, ہر بندہ ٹیکس پیڈ ہے. ایون کہ سبسڈی بھی ہمیں دعاؤں پہ ملتی ہے, اس پہ اب 10 گھنٹے بات کر سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان سے ریلیٹڈ وہ ایک سائننگ اتھارٹی تھی کہ آپ یہ ڈاکومنٹس اگر پاکستان کا محکمہ ریکویسٹ کرے کہ ہمیں ان چیزوں کی پلیز, صحیح ہے نا, تو یہ پلیز لکھنے میں بھی کہتے ہیں کہ کیا دو گے. تو رانا صاحب, اتنی دولت ہے آپ کے پاس, کبھی ڈر نہیں لگتا کہ ساری دولت اگر چلی جائے, پاس سے چھن جائے, ڈر نہیں لگتا؟ میں بیسیکلی میرے پاس سکلز ہیں, ٹھیک ہے, آپ میرے پاس ہر چیز میری آپ لے لیں, یقین کریں, مجھے جاپان کے کسی بھی شہر میں چھوڑ دیں, شام کو آپ کو حق حلال کی روٹی میں لا کے کھلا سکتا ہوں. اللہ نے صحت تندرستی دی ہو, یہ دعا مانگنی چاہیے. جاپان کے کسی بھی شہر میں چھوڑ دیں, وہ مجھ سے 1 روپیہ بھی میرے پاس نہ ہو, شام تک میں پیسے کما کے لے آؤں گا. آئی نو. تو آپ 5-5 کروڑ کی گھڑیاں اور اتنے مہنگے مہنگے لباس پہنتے ہیں, تو کیا یہ جب اتنی بندے کے پاس ساری آسائشیں ہوں, سہولیات ہوں, بندے کی خواہش کیا ہوتی ہے, مزید کیا رہ جاتی ہے؟ وہ خواہش ہے تو بھائی یہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی بندے کی. لیکن یہ ہے کہ وہ گھڑیوں کا تو ایک بندے کا پیشن ہوتا ہے نا, کہ یہ گھڑیاں بندہ, کئی بندے جنہوں نے کچھ نہ پہنا ہو, کچھ نہ دیکھا ہوا, تو کہتے ہیں جی یہ چیز میں نے بھی یہی پہنی ہے, آپ نے بھی یہی پہنی ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے, کیا کریشن ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ چیزیں ساری وہ ہوتی ہیں, ان سے ایک وہ آئیڈیاز بنتے ہیں
ایک کام کرنے کی لگن پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اس کی تو بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. وہ جس کو پتہ نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے, جس کو نالج نہیں ہے اس کو نالج نہیں ہے. وہ بیوقوف ہیں جو 5-5 7-7 کروڑ کی گھڑیاں صرف ٹائم دیکھنے کے لیے. وہ گھڑیاں نہیں, وہ جنریشن آپ کی 10 جنریشنوں تک استعمال ہو سکے. آپ کے پوتے پوتے پڑپوتے جہاں تک 10 جنریشن تک وہ گھڑیاں استعمال. آپ کے پاس جو سب سے مہنگی گھڑی ہے وہ کون سی کمپنی ہے؟ پیٹک سے اوپر کوئی اچھی گھڑی نہیں آج تک کسی نے بنائی. کتنی مالیت کی ہے وہ اس کی تو وہ چاہے 3-4 کروڑ کی بھی ہوگی, 5 کروڑ کی بھی ہوگی. تو وقت کے ساتھ مزید مہنگی ہوتی جاتی ہے. ہاں وہ جنریشن واچ ہے نا. کیا خوبی ہے اس کی؟ اتنی مہنگی کیوں؟ خوبیاں تو اس میں یہ ہیں کہ دنیا کسی بھی کونے میں جا کے پیسے کی ضرورت ہے, وہ گھڑی دے کے آپ پیسے اسی وقت اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے دن بدن قیمت اس کی بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. آپ انویسٹ کرتے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے گھر لیتے ہیں ادھر پاکستان میں لوگوں کا نا کہ 2 کنال کا لے لیا 4 کنال, تو اسے کمپیکٹ چیز نہیں ہے کہ جو بندے کے ہاتھ میں ہی آ جائے اور اس سے پیسے بھی زیادہ بچ جائے. کیا خیال ہے؟ اسمارٹ پیپل, اسمارٹ تھاٹ. تو آپ گلے میں خاص قسم کی وہ پہنتے ہیں, ہاتھ میں آپ نے یہ بازو میں پہنی ہوئی ہے, یہ کیا اس کا مقصد ہے؟ ہاں اس میں بھی وہ داتے ہی ہیں نا کہ آپ اس کے لیے آپ کے کندھوں میں ذرا سختی نہیں آتی, نرم رہتے ہیں. اس میں سے نکلتی ریز ریز نکلتی ہیں. اور یہ جو ہاتھ میں آپ نے پہنا ہوا یہ بریسلیٹس ہے, ہاں یہ وہ کبھی نہیں بجلی لگتی وہ ہوتی ہے جو, تو اس سے وہ نہیں, یہ ہر چیز کی لاجک ہوتی ہے. آپ ہر چیز لاجک کے ساتھ پہنتے ہیں؟ ہاں اس کی اسٹڈی کے ساتھ, اس کو لاجک کر کے کہ اس کی کیوں ایسے. ابھی ایک گاڑی تھی LC 500, وہ اس لیے مجھے پسند ہے کہ اس کو -50 پہ اس کو سائبیریا میں ٹیسٹ کیا گیا, +50 پہ امریکن ڈیزرٹ میں اسے ٹیسٹ کیا, باڈی ٹیسٹنگ کی گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کا اندر کا انٹیریئر, کس انٹیریئر ڈیزائنر نے, اس کی کیا سوچ تھی کہ اس نے وہ انٹیریئر ڈیزائن کیا. آپ کو ایک چیز چھوٹی سی بتاتا ہوں, یہ پورشا گاڑی ایک نام سنا ہوگا جی, لوگ پسند بھی کرتے ہیں. اس کی کیا لاجک ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. اس کا ایک ہی طرح کا ڈیزائن شروع سے آ رہا, تھوڑی سی ہلکی سی چینجنگ کرتے ہیں. پورش جرمن گاڑی ہے نا, تو وہ ایک بڈھی کا نام تھا پورش, تو ان کا ہسبینڈ جو انجینئر تھا, تو وہ بیچاری فوت ہو گئی. اس سے لو تھا اسے بہت زیادہ. پھر اس نے اپنی بیوی کی یاد میں وہ گاڑی پورش ڈیزائن کی, تو اس کو کہا کہ میں کچھ نہیں چاہیے, صرف مجھے یہ نام دے دو گاڑی کا. تو آج بھی اس گاڑی کا نام پورش. ان چیزوں کا کئی بندوں کو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. لوگ چیزیں تو چلاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی بیسک جو ہے کہ اس کا ویژن تھاٹ کس وجہ سے کیسی کریشن کی. تو جاپان میں لوگ وہ ہر بندے کی, ہر بچے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نیشن کے لیے, اگلی نیشن کے لیے میں کچھ کر کے جاؤں, کوئی ایک چیز ایجاد کر کے جاؤں, کوئی چیز بنا کے جاؤں. اپنے کپڑوں پہ, جوتوں پہ, ان ساری چیزوں پہ ماہانہ کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ جب ٹائم ہوتا ہے, کوئی چیز اچھی لگتی ہے, اس کی دیکھتا ہوں, اس کی کوالٹیز پہ وہ لوگ خود بات کرتے ہیں, سیمینار ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ چیز کیسے بنی تھی, کیسے ہم نے بنائی. زگنا کپڑا بناتا ہے, اس کی شارہ ریشم پہ انہوں نے جگہ لی ہوئی ہے. وہاں سے ہینڈ میڈ وہ کپاس لاتے ہیں, اس کو اٹالیا لے کے جاتے ہیں, اس کو خود ہاتھ سے کرتے ہیں, پھر وہ ریشم خود بناتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو یہ اس بات پہ تو 10 گھنٹے میں بات کر سکتا ہوں. واہ, دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں, ہیلی کاپٹر آپ کے پاس ہیں, سب سے زیادہ مزہ کس گاڑی میں آتا ہے؟ اور میں نے تو وہ کسی کو بتایا تھا کہ میں اپنے دادے کے پاؤں میں بیٹھ کے سواری کی سواری کو زیادہ انجوائے کرتا ہوں. واہ واہ. تو یہ گاڑیاں دیر مٹیریل, گاڑی کے لیے 4 ٹائر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ چیز جہاں سے آپ پیدا ہوئے, وہ بیس ہے آپ کی, بندہ وہ چیز ہمیشہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتا, اور نہ وہ بالکل بھول ہی نہیں سکتا. وہ چیزیں, وہ چیز ہی صرف وہ خوشبو, وہ چیز ہی واپس کھینچ کے لاتی ہے. تو کیا سب سے زیادہ, یا کیا جاپانی سوسائٹی میں بھی کوئی کمپلیکس ہے, لوگ گاڑی اچھی دیکھ کے, اچھا گھر دیکھ کے آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں, اور گاڑی کوئی چیز ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد بے روزگار ہے, ڈگریاں لیتے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, 18 سال بعد نوکری نہیں ملتی. پڑھتے ہیں A لیول, B لیول, C. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ
डिग्रियां जितनी मर्जी बंदा ले ले, लेकिन प्रैक्टिकल से काम करने से पैसा आता है। डिग्रियों चाहे 4 डिग्रियां आपने पीएचडी की डिग्री ली हो तो उससे आप रोटी तो नहीं खा सकते ना। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में पढ़ा सकते हो, टीचर लग सकते हो, क्या ख्याल है? तो यह है कि आपकी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। आप खुद तो सिर्फ मिडिल पास हैं और आपको पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां कहती हैं कि आप पीएचडी की ज़्यादा डिग्रियां ले रहे हैं और आप कहते हैं मैंने नहीं लेनी, क्या वजह है? क्या करनी है डिग्री? तो ज़रूरत है डिग्री की? तो ये सारी चीज़ें स्किल्स से ही बंदा जो है ना वो आगे बढ़ता है, काम करता है, पैसा आता है, ठीक है ना, उससे ही बंदा खुशहाल हो जाता है। डिग्रियों से बंदा खुशहाल नहीं होता। इतना बड़ा सेटअप है, कितने मुलाजिम रखे हैं आपने? मैं मुलाजिम तो शायद होंगे, लेकिन यह है कि अपने काम सारे मैं घर के बीच पिछले 14 साल से अकेला रहता हूँ। अपनी सफाई ये वो, अपने कपड़े, हर चीज़ मेंटेन मैं खुद ही, कारोबार भी, ठीक है ना, बिल भी खुद लिखने, चीज़ें भी देखनी, बेचनी भी, ठीक है ना। उसे मैं महीने का $30 मिलियन का काम एक कल्ला बंदा मैं खुद कर लेता हूँ। और उसके अलावा अल्लाह ने टाइम भी इतना दिया है कि ये चीज़ें भी खुद लेता हूँ, भी खरीदता हूँ, मतलब ये शौक भी रखे हुए हैं। तब तन्हाई महसूस नहीं होती? बंदा अपने आप को इतना मसरूफ़ कर ले तो फिर तन्हाई तो फिर आगे भाग जाती है ना। दिल तो करता होगा कि कोई शादी कर लो मजीद? हाँ, कभी दिल तो दिल है ना। तो करेंगे तो पाकिस्तान में करेंगे? दिल तो बच्चा है ना। हाँ ऑफ कोर्स, अगर कोई अच्छा किस तरह की? और डजंट मैटर, ये तो ऊपर लिखी हुई चीज़ें होती हैं। क्या ख्याल? क्या कोई खूबियाँ? खूबियाँ क्या बताएं? कोई अच्छा बंदा, खूबसूरत हो, नो नथिंग, अखलाक अच्छा हो, क्या कोई ऐसी हो कि था ये एयरपोर्ट पे जहाज ही बदलना भूल ना जाए। इतनी भी सादा ना हो। हाँ बस, अदरवाइज ये तो वो फैसले ऊपर लिखे होते हैं। मैं बिलीव कि कभी क्या इस दुनिया से जाने से पहले कोई एक काम जो आप करके जाना चाहते हैं, वो क्या काम है? मैं कुछ ना कुछ ऐसा दुआ करता हूँ अल्लाह से, मैं अपनी कौम के लिए कोई ऐसा काम कर जाऊँ कि मेरा विजन भी ये होता है कि मैंने एक बंदे की जान बचा ली, मैं पूछ रहा से गुजर गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।